बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए किराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा की ऑनलाइन क्लासेस से हम हाज़िर हैं और सरफ़ बाई का आज इंशाअल्लाह हम अगला दर्स पढ़ेंगे। गुज़िश्ता दर्स में हमने पढ़ा था कि कलमे की 3 किस्में हैं, इसम फ़िल हर्फ, और इसम की फिर 3 किस्में हैं, मस्दर मुश्तक़ जामिद। फिर हमने जामिद की 3 किस्में पढ़ी थी, सुलासी रुबाई खुमासी। और उसके बाद हमने कहा था फ़ेल की भी 2 किस्में हैं, सुलासी सलासी और रुबाई। और फिर इसके बाद हमने इनकी तफसील पढ़ी थी कि 3 हरफ़ी को सुलासी कहते हैं, 4 हरफ़ी को रुबाई और 5 हरफ़ी को खुमासी कहते हैं। फ़ेल भी इसी तरीके से, यानी अगर 3 हरफ़ी हो तो सुलासी, 4 हरफ़ी हो तो रुबाई होता है। और ये हमने पढ़ा था कि फ़ेल खुमासी नहीं होता। अब यहाँ पर आज हम थोड़ी सी इसी बात को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और एक बात और इजाफ़ी तौर पे हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि जो हरफ है, हरफ की 2 किस्में हैं, हरफ असली और हरफ ज़ैदा। याद रखें, एक इसकी मैं मिसाल आपको आसानी करने के लिए समझाता हूँ। आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार के पास आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। तो दुकानदार क्या करता है, वो उसके पास एक गट्टू चीनी का पड़ा होता है और वो वहाँ से जाता है और एक शापर लेता है और शापर में चीनी किसी चीज़ के ज़रिए डालता है और डाल के फिर आके उसको तराजू पे रखता है और तराजू पे रख के फिर एक बाट उठाता है जो किलो का होता है, उसको रखता है और इस तरीके से वो वज़न करता है। अगर उसमें कुछ शापर में ज़्यादा चीनी आ गई हो तो वो उसको निकाल लेता है और जो आपकी मतलूबा होती है वो किलो आपको दे देता है। अब मेरा इस मिसाल को देने का मकसद ये है कि दुकानदार को के सामने तो एक पूरी बोरी पड़ी थी, एक पूरा गट्टू पड़ा था। अब उससे आपने किलो कहा, 2 किलो कहा, तो अब उसे कैसे पता चला कि जो मेरा गाहक है उसको 1 किलो मतलूब है तो मैं किलो कैसे पूरी करूँ। इससे आप भी मुतमईन, दुकानदार भी मुतमईन हो जाए और लेने वाला भी मुतमईन हो जाए कि मैं किलो के पैसे दे रहा हूँ तो क्या मुझे किलो मिल रही है। तो उसको पता उस तराजू के ज़रिए चला। तराजू पे जब रखा तो और फिर तराजू पे एक बाट है, उस बाट के ज़रिए यानी जो किलो का बना होता है उसको रखा तो गाहक भी मुतमईन और दुकानदार भी मुतमईन। तराजू के ज़रिए दोनों को पता चल गया कि ये किलो है, किलो से दुकानदार ने ये समझ लिया कि किलो से ज़्यादा नहीं, मेरा नुकसान नहीं, और गाहक ने समझ लिया कि किलो से कम नहीं, मेरा नुकसान नहीं, जो मेरा मतलूब है वो मिल गया और जो फालतू थी उसमें से वो निकाल के गट्टू के अंदर उसने अपने या बोरी के अंदर उसने सेव कर ली। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो कलमा है, एक कलमा अरबी का, तो वो हरूफ से बनता है, यानी अलिफ बा ता हरूफ तहजी जो होते हैं, अलिफ से लेकर या तक, इन्हीं को मिलाने से कलिमात वजूद में आते हैं। तो एक कलमा जो बनता है वो हरूफ से बनता है। तो अब याद रखिएगा एक बात कि जो कलमा होता है उसमें जो हरूफ होते हैं वो हरूफ या तो असली होते हैं या तो सारे ही असली होते हैं, और या फिर कभी उसमें असली भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। जिस तरह वो दुकानदार इस चीनी का या किसी जो चीज़ आपकी मतलूबा लेने गए थे दुकानदार से, उसने एक शॉपर भरा था तो शॉपर में चीनी यूं भर के लाया कि उसमें कुछ ज़्यादा भी थी। तो उसने आके तराजू पे रखा तो उससे पता चला कि ज़्यादा है तो उसने निकाल ली ज़्यादा। ठीक है, तो चीनी का बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि वो पूरी इतना उसका तजर्बा होगा या कि वो पूरा शापर में 1 किलो ही लेके आएगा, यानी वो ज़्यादा ही नहीं होगी उसमें, वही मुकम्मल। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो कलमा होता है, कलमे में या तो सारे हरूफ असली हों यानी कोई ज़्यादा उसमें ना हो, या बाज़ औक़ात कभी ऐसा होता है कि असली भी होते हैं और ज़्यादा भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? चलो उधर दुकानदार को, गाहक को तो पता चल जाता है तराजू पे रखने से कि जी ये ज़्यादा भी है इसमें या पूरी है, कितनी है। ये तो कलमा है, कलमे को अब तराजू पे कैसे रखेंगे? तराजू वाली मसाल का यहाँ क्या मतलब है? हमें कैसे पता चलेगा कि कलमे में सारे हरूफ असली हैं या कुछ ज़्यादा भी हैं?
تو یاد رکھیے عربیوں نے ایک ترازو اس کے لیے بھی بنایا ہوا ہے، وہ ترازو ہے فا عین لام، یعنی کلمے کا جو میزان ہے، کسی کلمے کو تولنے کا جو ترازو ہے وہ فا عین لام، یہ 3 حروف ہیں، اور ان کو اگر ملا کے آپ لکھیں گے تو یہ ہوگا فا عین لام، فا عین لام۔ تو یہ 3 فا عین لام یہ ترازو ہے۔ اب جو عربی والے ہیں اس کلمے کو اس پر رکھتے ہیں، اس ترازو پر رکھتے ہیں فا عین لام، تو جو کلمے کے حروف فا عین لام کی سید میں آ جائیں ہیں وہ ہوتے ہیں اصلی، اور جو فا عین لام کی سید یعنی مقابلے میں نہ ہوں، آمنے سامنے نہ ہوں، تو وہ ہوتے ہیں زائدہ۔ تو اس طریقے سے وہ پہچان کرتے ہیں کہ کلمے میں حروف اصلیہ کون سے ہیں اور حروف زائدہ کیا، ساری اگر 3 کے 3 اسی کے مقابلے میں آ جائیں، کوئی زائدہ نہ ہو تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سارے اصلی پڑے ہیں، کوئی زائدہ نہیں ہے۔ تو اگر اس میں اس کے مقابلے سے ہٹ کے بھی کوئی موجود ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ زائدہ ہیں۔ ابھی بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں، ابھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میں نے ابتدائی بات جو آپ کو سمجھائی کہ یہ ترازو ہے، اس ترازو پہ آپ کلمے کو تولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصلی حروف کون سے ہیں اور زائدہ کون سے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس حروف 2 طرح سے آ جاتے ہیں، حروف اصلی، حروف زائدہ۔ حروف اصلی کی تعریف یہ نکل آئی کہ وہ حروف جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آتے، یعنی جو فا عین لام پر نہیں تلتے، وہ ہوتے ہیں زائدہ، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں یعنی فا عین لام پہ تل جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اصلی۔ اور اب میں نے ایک بات آپ کو بتائی، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، یہ ایسا سبق ہے جو آپ کی پوری صرف کی جان ہے، یعنی اگر آپ نے صرف میں اس سبق کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں آپ نے تقریباً 90% جو ہے صرف وہ سمجھ لی ہے، کیونکہ سارا دار و مدار صرف کا اسی پر ہوتا ہے۔ آپ کلمے کے حروف اصلیہ کی پہچان کرتے ہیں تو آپ کو ساری آگے چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اس لیے ان باتوں کو بغور سنیں اور ان کو نوٹ کریں، یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملیں گی جو میں اب آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں، اس لیے ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور نوٹ کر لینا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ آپ حروف اصلی اور حروف زائدہ یعنی وہ حروف جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ ہوتے ہیں اصلی، جو نہ آئیں تو وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ تو اب میں جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حروف تمام ایک کلمے میں سارے حروف اصلی تو ہو سکتے ہیں، سارے حروف اصلی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک کلمہ ہو اس میں سارے حروف ہی اصلی ہوں، کوئی زائدہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، کوئی زائدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حروف اصلی ہوں اور کچھ زائدہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی زائدہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک کلمے میں سارے حروف زائدہ ہوں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں کچھ اصلی کچھ زائدہ، یا سارے ہی اصلی ہوں یہ ہو سکتے ہیں، سارے ہی زائدہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس بات کو ضروری طور پہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب میں تھوڑی سی ایک مثال دے کے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ مثلا ایک لفظ ہے ہمارے پاس دارابا، میں فعل کی مثال دے رہا ہوں، یہ فعل کو میں وزن دارابا، اس کے نیچے میں نے رکھا فا عین لام، فا عین لام۔ اب یاد رکھیے ترازو کا اپنا اعراب کوئی نہیں ہوتا، یعنی فا عین لام کا اپنا کوئی اعراب نہیں، وزن کا ترازو کا اپنا کوئی اعراب نہیں، اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو آپ کلمہ تولنا چاہتے ہیں، اس کا جو اعراب ہوتا ہے سیم وہی اتر کے اس پر بھی آ جاتا ہے۔ اب دعات کے مقابلے میں فا ہے تو فا دعات پر زبر تھی تو فا پر بھی زبر، عین کے مقابلے میں را ہے تو را پر زبر تو عین پر بھی زبر، لام کے مقابلے میں با ہے تو اس پر بھی زبر تو اس پر بھی زبر۔ اب یہ بن گیا دارابا، اس کا وزن ہو گیا فعلا، فعلا، دارابا وزن ہو گیا فعلا۔ تو اب دیکھیں دعات فا، دعات کے مقابلے میں فا ہے، عین کے مقابلے میں
را ہے اور لام کے مقابلے میں با ہے، یعنی یہ جو ترازو ہے اس ترازو کے اوپر میں نے کلمے کو رکھا تو مجھے 3 کلمے ملے، فا کے مقابلے میں دوات، عین کے مقابلے میں را، لام کے مقابلے میں با، تو گویا دارا با کا وزن ہو گیا فعلا۔ تو یہاں تینوں ہی، یعنی میں تول کس کو رہا ہوں؟ دارا با کو تول رہا ہوں، فعلا کو نہیں تول رہا۔ فعلا تو ترازو ہے، ٹھیک ہے، فا لام تو ترازو ہے، اس کو نہیں تول رہا، اس لیے میں وزن کس کا معلوم کر رہا ہوں؟ دارا با کا۔ تو اس لیے میں نے کہوں گا کہ دارا با جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، یعنی اس کا وزن کیا ہے؟ جس طرح وہاں کہتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے جی، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 10 کلو ہے، 5 کلو ہے جی، پاؤ ہے، چٹانک ہے، کتنا ہے؟ تو یہاں آپ پوچھے دارا با کا وزن کیا ہے جی، دارا با کا وزن فعلا ہے۔ اور اب یہاں دیکھا ہم نے، مقابلہ کیا، جب ترازو پر تولا تو یہاں دیکھیں کوئی بھی مجھے زیادہ حرف نظر نہیں آیا، یہ 3 کے 3 اصلی ہیں، یعنی دارا با میں تینوں کے تینوں حروف اصلی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا بعض اوقات ایک کلمہ جو بنا ہوگا اس میں سارے حروف ہی اصلی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب میں زیادہ کی ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ایک لفظ ہے اکراما، اکراما، اس کا وزن ہے افعلا، افعلا۔ اب دیکھیں حمزے کے مقابلے میں حمزہ ہے، حمزے کے مقابلے میں حمزہ ہے، فا کے مقابلے میں کاف، عین کے مقابلے میں را، لام کے مقابلے میں میم۔ تو یہاں یعنی اصل میں اس کا اعراب کوئی نہیں تھا، تو میں نے جب اس کو اکرما کو تولا تو حمزہ، فا، عین، لام سب کے اوپر اس کے مطابق اعراب آتا گیا۔ فا پر جزم تھی تو جزم دی، عین کے اوپر را پر زبر تھی تو زبر دی، اکراما افعلا۔ اب اکراما کا وزن کیا ہے؟ افعلا، یعنی فا کے مقابلے میں کاف، عین کے مقابلے میں را، لام کے مقابلے میں میم اور حمزے کے مقابلے میں حمزہ۔ تو حمزہ جو ہے وہ مجھے پتہ چل گیا کہ اکراما جو لفظ پڑا ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے جی، فعل ماضی ہے، اس میں 3 حروف اصلی ہیں اور ایک زیادہ ہے، وہ ہے حمزہ۔ تو وہ فا، کیونکہ وہ فا عین لام کے سامنے نہیں آ رہا، وہ فا عین لام سے ہٹ کے آ رہا ہے، تو جو کلمے میں زیادہ تھا نا، تو یہ ایک میں اور اضافی بات بتانے لگا ہوں جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اکثر و بیشتر، یہ لفظ ذہن میں رکھیں، اکثر و بیشتر، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی 1 2 4 لفظ اگر یہاں کہیں قانون سے باہر نکل جائیں تو اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں اکثر و بیشتر یعنی زیادہ تر، جب آپ کلمے کا وزن کریں تو جس کلمے کا آپ وزن کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی زیادہ حرف ہوگا تو وہ زیادہ حرف جب آپ وزن کریں گے تو وزن میں اسی طرح واپس لوٹ آئے گا، جیسے وہ اصل میں ہے وزن میں بھی ویسے ہی واپس لوٹ آئے گا۔ مثلا یہ اکرامہ ہے تو دیکھیے اس وزن میں نے اس کا کیا ہے افعلا، تو حمزہ یہاں زیادہ تھا تو یہاں وزن میں بھی وہ حمزہ ہی واپس لوٹ آیا، یعنی اس کے بدلے میں کوئی میں نے لفظ حرف نہیں رکھا، وہ خود ہی لفظ واپس لوٹ کے آ گیا۔ جس طرح وہ چینی زیادہ ہوتی ہے، اگر زیادہ گٹو سے آ جاتی ہے تو جس طرح آئی تھی اسی طریقے سے آپ نکال کے اسی کو واپس ادھی گٹو میں ڈال دیتے ہیں، تو یہاں جو زیادہ ہوتا ہے اسی طرح وزن میں ترازو میں وہ زیادہ ہی پڑا ہوتا ہے، یعنی اس کا اسی حرف کو واپس لکھ دیا جاتا ہے، تو جیسے اکرامہ میں افعلا تھا۔ تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ اکرامہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں 3 حروف تو اصلی ہیں اور ایک زیادہ پڑا ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا جو ہر طالب علم کے یہاں پر مشکل پیش آتی ہے اور سب سے اہم سوال ہوتا ہے اور جو طالب علموں کو پریشان کرتا ہے، اور جو ابتدائی طالب علم یہاں سے جب آتے ہیں تو گزرتے ہیں تو وہ اس کا سامنا ضرور کرتے ہیں، کچھ پوچھ سکتے ہیں کچھ نہیں پوچھ سکتے، اور کچھ کو جواب ملتا ہے کچھ کو نہیں ملتا، کیونکہ کتب میں یہ جواب لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ اس تلاش و بسیار سے ہمیں معلوم کرنا پڑتا ہے، اور وہ نہایت ہی اہم سوال ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس ڈاؤٹ کو یہاں اپنے ذہن سے صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو میں صاف کر کے آج کے سبق کو یہیں پہ اختتام کروں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے کچھ ابھی باتیں اور ہیں جن کو ہم سٹارٹ کریں گے، تو انشاءاللہ اس پر ہی آگے ساری چیزوں کا دار و مدار ہوگا، اور سارے آج کے سبق کی جان یہ سوال اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا
طالب علم یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جب آپ نے داربا کا وزن کیا تو اس کے نیچے فعلا رکھ دیا، اور جب اکرما کا وزن کیا تو اس کے نیچے افعلا رکھ دیا، یعنی ترازو اس کا یہ کیوں نہیں کر دیا کہ فا کو حمزے کے مقابلے میں لے آتے اور عین کو کاف کے مقابلے میں لے آتے اور را کو لام کے مقابلے میں لے آتے اور میم کے مقابلے میں میم ڈال دیتے، یعنی میم کو زیادہ کر دیتے؟ تو آپ نے یہ کیا کر دیا، کیسے کر دیا کہ جی فا عین لام کو ادھر رکھنا ہے اور حمزے کو شروع میں سے زیادہ گرانا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ وہی دکاندار کی مثال سامنے رکھیں۔ دیکھیے جب ایک بندہ دکان پر بیٹھتا ہے اور پہلے دن بیٹھے اور اس نے کبھی دکان پر نہ بیٹھا ہو، پہلے دن ہوئی دکان پر آیا ہو، اس نے نئی دکان کھولی ہو، کبھی دکان پر اس نے سودا بیچا نہ ہو یا خریدا نہ ہو، اس نے کبھی ترازو استعمال نہ کیا ہوا ہو، تو اب آپ کو پتہ ہے ترازو پر مین چیز جو ہوتی ہے وہ ترازو کے باٹ ہوتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں وٹے کہتے ہیں، یعنی باٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو کلو کا، 2 کلو کا، پاؤ کا، چھٹانگ کا، آدھ پاؤ کا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح 5 کلو کا، اس طریقے سے جو وہ باٹ ہوتے ہیں مین چیز۔ اب آپ کو پتہ ہے جو بندہ نیا دکان پر بیٹھتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کلو کا باٹ کون سا ہے، چھٹانگ کا کون سا ہے، یعنی بالکل نیا ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا کبھی واسطہ نہ پڑا ہو، نہ خریدنے میں نہ دینے میں، اس کو نہیں پتا کلو کا کون سا ہے، 5 کلو کا کون سا ہے، آدھا کلو کا کون سا ہے، اور چھٹانگ کا کون سا ہے، پاؤ کا کون سا ہے۔ اگر ایک بندہ آ جاتا ہے اس سے سودا مانگتا ہے کہ جی مجھے 1 کلو چاہیے، تو اب اس کو کیا چاہیے، اس کو ایک تجربہ کار آدمی چاہیے جو اسے سمجھائے، جو اسے بتاتا ہے کہ یہ کلو کا ہے، یہ آدھا کلو کا ہے، یہ پاؤ کا ہے، یہ چھٹانگ کا ہے، یعنی اسے باٹ بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں کہ یہ باٹ ہیں۔ تو لیکن ایک پرانا دکاندار ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو چھٹانگ کس طرح ہے اور کلو کس طرح ہے، یعنی کون سا باٹ جو ہے کلو کا ہے، چھٹانگ کا ہے، تو میں نے کتنا استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے ترازو کو رکھنا ہے، کون سا باٹ کس کے مطلوب پہ میں نے کون سا باٹ رکھنا ہے، یہ اس کو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ اس کے تجربے میں ہوتے ہیں۔ تو بالکل سیم میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو نیچے میں رکھ رہا ہوں افعلا، فعلا، آگے کچھ میں اور مثالیں دوں گا جب ہم آگے بڑھیں گے اگلے سبق میں، تو اس میں نئے لفظ نئے طریقے سے یہ استعمال ہوں گے، ہوگا یہی فاعل لام، لیکن اس کی جو انداز ہوگی، شکل ہوگی، وہ چینج ہوتی رہے گی۔ تو سمجھ لیں بالکل یہ باٹ ہے، یہ جو ہے باٹ ہیں، یہ آپ جب اس دکان پر پرانے ہوتے جائیں گے، آپ کا تجربہ ہوتا جائے گا، تو آپ کو خود بخود سمجھ آتی جائے گی کہ کون سا باٹ میں نے کہاں رکھنا ہے، کس باٹ کو میں نے کہاں رکھنا ہے۔ ابھی صرف و صرف آپ نے اتنا سمجھنا ہے، یعنی جو ابھی آپ کا موجودہ درس پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ صرف و صرف آپ نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ جو کلمہ فا عین لام کے مقابلے میں جو حرف کلمہ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے اصلی، جو نہیں آتا وہ ہوتا ہے زیادہ۔ بس آپ نے ابھی اتنا سمجھنا ہے، باٹ رکھنا وہ ہمارا کام ہے، یعنی وہ دکان جو سمجھے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں باٹ کون سا رکھنا ہے۔ آپ جب اس دکان پر پرانے ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ آگے کچھ اور چیزیں پڑھنی ہیں، جب وہ پڑھ جائیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ میں نے کون سا باٹ یہاں پہ رکھنا ہے اور کس طریقے سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، کس طرف رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور آج یہ ہم نے حروف کا سبق پڑھا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہیں سے آگے کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور اس نیچے کامنٹس باکس میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ اس طریقے سے پورا عربی کا کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے، اس پر ہمارا الحمدللہ گروپ کے اندر درس نظامی کا کورس جو ہے عربی اور درس نظامی کے متعلقہ چل رہا ہے۔ آپ اس میں پراپر طور پہ شامل ہو کے اس کے اندر بھی اپنی مشق، اپنا سبق اپنی ترتیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی اگر کوئی بندہ یہ پہلی بار لیکچر دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ بات پچھلے اسباق دیکھنا ضروری ہے، عربی زبان کے آسان قاعدے، اور جو کتاب ہے صرف بھائی کی اس کو سامنے رکھیں، اور اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، آپ اگر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے یہ حرف کا سبق آپ دہرا بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔